अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लीडर्स में तकसीम गहरी होती जा रही है। धड़ाबंदी इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि एक दूसरे पर करप्शन और सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने जैसे संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तकसीम की इस हिकमत अमली में बुनियादी अंसर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों का शेड्यूल है। जिसकी मुलाकात रियासत करवाना चाहे उसकी मुलाकात छुट्टी के रोज अनोखे औकात में भी करवा दी जाती है, और जब किसी को मुलाकात से रोकना मकसूद हो तो अदालती अहकामात के बावजूद फैमिली तक को नहीं मिलने दिया जाता। दूसरी जानिब अमरीका से आए डॉक्टर्स और ताजरों के एक ग्रुप को खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत दी जाती है। इस मुलाकात की बड़ी बाज़गश्त है। क्या ये मुलाकात हुकूमत की रजामंदी से करवाई गई है या हुकूमत इससे लाइल्म है? और क्या इस मुलाकात के पीछे मुहरकात में अमरीका की जानिब से हुकूमत पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई दबाव भी शामिल है? इमरान खान साहब की रिहाई पर उनकी अपनी जमात तहरीक शुरू करने के हवाले से खुद कितनी संजीदा है? एक तरफ एक धड़ा है जो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का हामी नजर आता है, तो दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप बशमूल उनकी फैमिली ये समझता है कि इमरान खान साहब की रिहाई धरनों और स्ट्रीट पावर से ही मुमकिन है। खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अगर कल इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे और मुलाकात की बहाली तक ये धरना जारी रहे। पार्टी के अंदर इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि सियासी कायदीन बराए रास्त एक दूसरे को नाम ले लेकर निशाना बना रहे हैं। 22 अगस्त को मैं जो यहाँ पे आया था, मेरा किसी भी ISI के किसी फर्द से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे पार्टी के सारे जो लीडर हैं, उमर अयूब खान था, अली अमीन खान था, शिबली फराज साहब थे, उन्होंने मुझे सोया वो उठाया कि आप गौर साहब के साथ जाओगे और इस जलसे को 22 अगस्त के मुलतवी कराओगे, इसलिए कि खून खराबे का खतरा है। ऐसे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब ने कमर कस ली। पार्टी में मौजूद दरार को मजीद फैलने से रोकने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन बैक चैनल मुज़ाकरात की बाज़गश्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब जो खुद भी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी हैं, उन्होंने इन खबरों की तस्दीक की है कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में राब्ते थे। ताहम हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का कहना है कि एक सर्कस लगा हुआ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, कोई डील नहीं हो रही। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जी वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज इसी बात से करते हैं कि हाल ही में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स का जो एक डेलीगेशन अमेरिका से आया, उसने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। राना साहब, सबसे पहले तो आपका क्या रिस्पॉन्स है इस बात? देखें, ये सुना हमने भी है, लेकिन ये किसी ज़राए से जो है वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता ये है कि शायद ये मुलाकात हुई है, क्योंकि काफ़ी मुस्तनद जो है वो समझे जाने वाले ज़राए ने जो है इस ख़बर को दोहराया है कि ये मुलाकात हुई है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर कोई फ़ॉरेन डेलीगेशन आया यहाँ पे आके उसने जो है वो यहाँ पे किसी आला शख्सियत से भी मुलाकात की है और उस मुलाकात में अगर उन्होंने इस यानी रिक्वेस्ट की होगी कि जी हमारी मुलाकात करवाएं, तो हो सकता है ये मुलाकात हुई हो। लेकिन मामला ये है कि उस मुलाकात के कोई इस किस्म के कोई असरात या कोई इस किस्म की पेशरफ्त तो सामने नहीं आई कि जिससे कहा जा सके कि जी ये बात जो डेडलॉक का शिकार थी तो इसमें कोई फर्दर जो है वो कोई पेशरफ्त होने जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस मुलाकात से कोई इस किस्म की पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है। लेकिन राना साहब, आपने जिस तरह से कहा अगर हुकूमत को इस बात की खबर नहीं तो फिर ये किन के कॉन्सेंट से फिर इनकी मुलाकात को एक्सपेडाइट करवाया गया है और ये मुलाकात हो सकी है? देखें, ये मुलाकात जो है ये तो सुपरिटेंडेंट जेल का इख्तियार है, वो जिससे चाहे जब चाहे वो मुलाकात करवा सकता है। अब उसे किसने कहा, कोई भी कह सकता है और कोई भी जो है वो इस बारे में जो है वो अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। पंजाब हुकूमत को भी एटलीस्ट ये नहीं इसका आइडिया था? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आइडिया होगा, क्यों नहीं होगा।
لیکن اس بارے میں کوئی اس کو پبلک کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں سمجھا گیا ہوگا. رائٹ رانا صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ پالیسی کے تحت حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کچھ چیزیں پبلک کرے اور کچھ چیزیں پبلک نہ کرے، بٹ بہرحال آپ نے جس طرح سے کہا کہ کوئی ریزلٹس اس ملاقات سے نہیں نظر آئے. رانا صاحب یہ کنفرم کریں گے کہ کوئی امریکہ کی طرف سے پریشر ہے موجودہ حکومت پہ، کوئی دباؤ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ نہیں، دیکھیں امریکہ کی طرف سے دباؤ جو ہے وہ یعنی پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوئی بیان دے دیں گے. تو اگر بیان وہ دے بھی دیں تو کیا اس بیان کا کیا دباؤ ہوگا؟ اسی طرح سے اگر امریکن کسی نے بات کی بھی ہوگی تو اس بات کا اس وقت تک، جب تک کہ اس کے کوئی کانسیکوینسز سامنے نہ آئے، تو اس وقت تک تو اس بات کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے ایکنالوج نہیں کر سکتے. اب معاملہ ہے کہ یا تو یہ ہے نا کہ امریکہ یہ کہہ دے کہ جی یہ ہم نے جو ٹیرف آپ کے اوپر لگایا ہے تو یہ ٹیرف ہم زیرو کر دیں گے اگر آپ یہ کام کر دیں، یا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ہم ٹیرف لگا دیں گے. ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے نا. ہاں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. وہ اپنی پالیسیز، اپنے فیصلے جو ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کے مطابق کرتے ہیں. یہ ہم ہی ہیں کہ ہم اپنی ہر بات کو ہی جو ہے نا وہ جوڑ دیتے ہیں کہ جی اب وہاں سے ہمیں آرڈر آ جائے گا، اب وہاں سے مداخلت ہوگی، اب یہاں سے مداخلت ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. رائٹ، ہم ہر چیز کی طرف، آپ نے درست کہا کہ ہم خواہش لگائے کہ بیٹھے ہوتے ہیں امریکہ کی جانب سے. لیکن رانا صاحب یہ ضرور بتائیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت سب سے بڑا آبسٹیکل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی جتنی بھی مشکلات ہیں، اب ساری مشکلات کے اوپر میں کوئی تبصرہ یا اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں تو بڑا وقت لگے گا. ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ان کی اپنی پیدا کرتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اس بارے میں اتنے وہ خود کفیل ہیں کہ وہ ان میں مسلسل اضافہ کرتے رہتے، کمی نہیں آنے دیتے. تو اب جو ہے وہ مشکلات تو ان کی جو ہے وہ ان کی اپنی پیدا کرتا ہے، خود ہی اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور کام کو جو ہے نا وہ ہلکا نہیں ہونے دیتے. اگر کسی طرف سے کوئی ہلکا ہونے کو بھی آتا ہے تو اس کو پھر کسی اور طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. سو رانا صاحب تو یہ اس کس طرح سے لیے ہلکا کیا جائے گا؟ دیجیے کہ ہلکا وہ خود ہی کر سکتے ہیں نا. اب دیکھیں نا 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک تو چلے واقعہ وہ ہو گیا، اب اس کے بعد ان کو چاہیے تھا نا کہ اس کو ہلکا کرتے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جی فالس لیگ آپریشن ہے، یعنی میرے گھر کو آپ آگ لگائیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں 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 یہ تو آپ نے خود لگائی ہے. تو شاید وہ آگ اتنی مجھے ڈیمیج نہ کرے یا ناگوار نہ گزرے جتنی یہ بات گزرے کہ آپ مجھے کہیں کہ جی یہ تو آپ نے خود لگائی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پھر 24 نومبر کیا، 26 نومبر کیا. اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا پہ وہ کر رہے ہیں ادارے کے ساتھ، ادارے کے سربراہ کے ساتھ، یعنی کہاں تک وہ پہنچتے ہیں، ان کی فیملی تک، ان کے بچوں تک. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یا اور کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بٹ رانا صاحب عمران خان صاحب تو جیل میں، سوشل میڈیا ان کا ویسے ہی چل رہا ہے، پارٹی قیادت کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، تو ابھی مزید کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا جسے ہم عرف عام میں گالی گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھوں بنایا ہے. اس کی برسوں انہوں نے تربیت کی ہے، اس کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کو جمع کیا ہے، اور اب یہ جو ہے وہ انہی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، ان کی پارٹی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے. تو اس طرح کا نیگیٹو کام جو ہے وہ جب آپ کریں گے تو وہ پھر جو ہے وہ پھر آپ کے آگے ہی آتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ گڑھا کسی کے لیے کھودیں
تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس گڑھے میں پھر آپ بھی گرتے ہیں. رائٹ. سو رانا اب صاحب, یہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے پی ٹی آئی کا, وہ اس وقت وہ پی ٹی آئی کو ٹکرا ہوا ہے, پی ٹی آئی ہی اس کی زد میں ہے اس وقت. تو اب اس کا الزام کسی اور پہ تو نہیں لگایا جا سکتا. سو رانا صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا, ان کا رویہ, اگر تو بیانات میں جس طرح کی ایک تیزی نظر آتی ہے وہ سلسلہ کم ہو جائے, ان کے رویے میں کچھ بدلاؤ آ جائے اور 9 مئی پہ معافی آ جائے تو رہائی ممکن ہو سکتی ہے. دیکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں ریفر کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ جب 8 مئی 2024 جب یہ 1 سال ہوا 9 مئی کے واقعات کو, تو اس میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یا جو انہوں نے بات کی, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ پریس کانفرنس, سیاستدان تو پریس کانفرنس میں اپنی مرضی کی بات بھی کر جاتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ پاسبل ان کیس آف ڈی جی آئی ایس پی آر. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر بات کرنی ہے تو پہلے صدق کے دل سے معافی مانگیں تو پھر آگے بات ہوگی. تو اس سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اس معاملے پہ بات ہو سکتی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ اب وہ وقت رہا یا نہیں رہا, لیکن پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب اس بات پہ کبھی تیار نہیں ہوں گے. تو جب تیار نہیں ہوں گے تو پھر بات کیسے آگے بڑھے گی؟ پر رانا صاحب, آپ کی حکومت اس سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں؟ سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کی راہ میں اس ملک میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب کی ذات ہے. انہیں جب سے طاقت ملی ہے, یہ اکتوبر 2011 سے آن ورڈ, اب اس بات کو تقریباً جو ہے وہ 15 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے ہر مرحلے پہ پولیٹیکل ڈائلاگ کو اور پولیٹیکل پروسیس کو جو ہے وہ ڈسکرج کیا ہے. انہوں نے کبھی اس پروسیس کو آپٹ نہیں کیا, وہ اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے, اور یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی بھی, قوم کی بھی, اور ان کی اپنی بھی. اب وہ خود بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں, لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری جمہوریت کی کہ یہاں پہ ایک لیڈر یا ایک پارٹی جسے عوام میں جو ہے وہ پذیرائی بھی حاصل ہو, وہ یہ رویہ اپنا لے کہ نہ میں نے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, نہ میں نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے, نہ میں نے کسی کو چھوڑنا ہے, میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی کو. تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ پھر جمہوریت تو نہیں چل سکتی. اور رانا صاحب, ابھی بھی بظاہر کوششیں تو کی جا رہی ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں چند, وہ آف دا ریکارڈ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بیک چینل جو رابطے ہیں اس کی کوششیں اس کو بحال کرنے کی طرف اٹیمپٹس ہو رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب کا ویڈیو ایک پیغام سامنے آیا, انہوں نے کہا عمران خان صاحب بھی ایک گو ایڈ دے چکے تھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے. سو کہیں نہ کہیں اگر یہ رابطے بحال ہوتے تو آپ کی حکومت کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے سر؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کہاں کا پولیٹیکل پروسیس ہے جی؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات جو ہیں وہ تو پولیٹیکل پروسیس کی نفی ہے. پولیٹیکل پروسیس جو ہے دیٹ مینز نیگوشیشن بٹوین پولیٹیکل پارٹیز. جو اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیشنز ہیں ان کو پولیٹیکل پروسیس آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ بلکہ وہ تو نیگیٹو ہے. راز صاحب, آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. راز صاحب, وہ تو برملا کہتے ہیں کہ جن کے پاس اختیارات ہیں انہی سے بات چیت ہوگی, ان کے پاس تمام فیصلے کرنے کا اختیار ہے. آپ کو ویسے راز صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موڈ لگ کیا رہا ہے؟ وہ تو 12 کہہ چکے ہیں کہ سیاستدانوں سے اور سیاسی معاملات پہ کسی سے انگیج نہیں کیا جائے گا, وہ سیاسی انٹیٹیز آپس میں خود سے یہ معاملات طے کریں. نہیں, ایک تو یہ بڑی عجیب بات ہے, گالیاں سارا دن ہمیں دیتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, تو اس کے بعد ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بھئی ہمارے پاس اگر کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر یہ ساری برائی یا ساری گالی آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ پھر تو ہمیں تو پھر آپ معصوم سمجھے نا.
تو جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کرے گی. وہ اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ عمران خان صاحب خود ہیں، اور ان کے خود ایسا ان کا رویہ اور ان کا جو ان کا طرز عمل ہے. تو میری اسیسمنٹ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ ان پہ ٹرسٹ کرے گی، نہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی. اور اس کی وجہ وہ خود ہیں، ہم نہیں ہیں اس کی وجہ، کوئی ہماری وجہ سے ایسا نہیں ہے. سو رانا صاحب پھر پاکستان تحریک انصاف دن کی روشنی میں دیے جلانا چھوڑ دے؟ جی بالکل ان کو چھوڑنے چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پولیٹیکل جو ان کا نیریٹو ہے اس کو بدلیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں. وہ یہ جو میسیجز کیا نام ہے اپنا اعظم سواتی صاحب کے ذریعے سے کسی اور جگہ بھیجنا چاہتے ہیں نا، یہ میاں نواز شریف کو بھیجیں، ان سے ان کے ساتھ ملاقات وہ کریں، زرداری صاحب سے کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے کریں، اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب ان سے کریں، ایم کیو ایم سے کریں، اے این پی والوں سے کریں. سر دیگر جماعتوں کی تو رانا صاحب خود اپنے گریونسز ہیں. مولانا صاحب ایک طرف کہتے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ وہ ہیں، وہ اپوزیشن کر رہے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یک طرفہ یہ جو حکومتی فیصلے ہیں، نہر بنا رہے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں. اختر مینگل صاحب لانگ مارچ دیے ہوئے ہیں. دیکھیں جی پولیٹیکلی جو بات سوٹ کرے وہ لوگ کرتے ہی ہیں، تو اس کا کوئی اتنا جو کلوز حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے. اب سندھ میں جس صورتحال سے پیپلز پارٹی 2-4 ہے، اس میں اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات نہ کریں تو اور کیا کریں وہ؟ سو آپ کے ساتھ وہ کنال کے معاملے پہ آن بورڈ تھے پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیں یہ ایک کینال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 6 کینالز ہیں. یہ پنجاب کی تو ایک ہے، باقی 5 کدھر ہیں؟ وہ 5 بھی ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا انیشیٹو تھا. بہرحال میں پیپلز پارٹی کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، تو اس لیے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں اپنے موقف کو درست کرنے کے لیے تو انہیں میرا خیال ہے مدت ملنی چاہیے، مہلت ملنی چاہیے. رائٹ، بٹ لیکن رانا صاحب مینگل صاحب سے تو بات چیت کر لی جا سکتی تھی. دھرنا دیے بیٹھے ہیں بلوچستان کے اس معاملے پر، جہاں پر کہا گیا کہ جو ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی. مینگل صاحب تو سیاستدان ہیں، ان کو کیوں اس نیچ پہ پہنچایا جا رہا ہے؟ نہیں مینگل صاحب سے حکومت تو بات کر رہی ہے، بلوچستان حکومت مسلسل ان کو انگیج کر رہی ہے. دراصل مینگل صاحب اس وقت جن لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں یا جن کے لیے وہ ناراض ہوئے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہیں. اس کے اوپر بڑا مشکل ہے ریاست کا کمپرومائز کرنا. رائٹ. براز صاحب آخری سوال یہ ضرور ہوگا جو کہ لوگ اٹھا بھی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اور یہ ایکس کی بندش کا سلسلہ تاحال جاری ہے. پیکا کے جو قانون ہے وہ صحافیوں پہ لاگو ہو رہا ہے، شہریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ کو ایک صحافی جن کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کی والدہ در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، عدالت میں جا کے ان کے زارو قطار وہ رو رہی ہوتی ہیں. احتجاج کی اس ملک میں اجازت دی نہیں جا رہی. سو ابھی یہ کیا اب اسی طرح سے ملک آگے چلتا ہوا نظر آئے گا؟ یہی نیا نارمل ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہی ہیں. یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی بڑا قابل افسوس ہے، ایسے واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن دوسری طرف جو کچھ ہمارے مہربان ہمارے دوست جس قسم کی جو ہے وہ صحافت تو خیر میں اسے نہیں کہہ سکتا، یا سوشل میڈیا کمپین میں اسے کہوں گا، صحافت میں اسے نہیں کہوں گا، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے. آپ جب کسی کی
جو ہے وہ عزت کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالیں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس بارے میں جو ہے وہ محفوظ رکھے، تو پھر اس سے کسی قسم کا بھی ریئیکشن جو ہے وہ آگے سے آ سکتا ہے۔ ہمارے جو یہ سوشل میڈیا کمپینر ہیں، یہ جو پوسٹیں لگاتے ہیں، یہ جو اس قسم کی مہم جوئی کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لمٹ، کوئی یعنی جو ہے وہ سلیقہ طریقہ کوئی ہے اس میں؟ یعنی ایک آدمی کو آپ جو مرضی کرتا دکھا دیں، وہ آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے، یعنی وہ تو ایک ایسا طریقہ کار نکل آیا ہے کہ اب تو جس آدمی کی بھی آپ ویڈیو جو مرضی بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں آپ، انکنٹرول۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب ان چیزوں کو اس طرح سے الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ رائٹ، بٹ رانا صاحب آج وہ ملیہ لودھی صاحبہ نے اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا، انہوں نے کہا ہارڈ سٹیٹ کی طرف اب جب جایا جا رہا ہے تمام تر اقدامات بھی لے کے، کیا ریاست اپنے مقاصد اچیو کر سکی تمام تر اقدامات کر کے بھی، اور ہارڈ سٹیٹ کی اصطلاح کے بجائے وہ مشورہ دے رہی ہیں کہ کمپیٹنٹ اور اسٹرانگ سٹیٹ کے نوشنز کو استعمال کیا جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ہارڈ کا لفظ جو ہے نا یہ ایسے ہی چل پڑا ہے۔ ہارڈ سٹیٹ، کوئی ہارڈ سٹیٹ کوئی سٹیٹ نہیں ہوتی۔ سٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک سافٹ امیج اور سافٹ جو ہے وہ رکھتی ہے اپنے شہریوں کے لیے اپنا جو ہے وہ طریقہ کار۔ تو یہ ہارڈ سٹیٹ والا جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں، ایک لیگل سٹیٹ ایک ریگولیٹر کے طور پہ تو کام کر سکتی ہے، اور ریگولیٹ کرنا چیزوں کو ان کے دائرے میں رکھنا، چیزوں کو ان کی لمٹ میں رکھنا، یہ کوئی ہارڈ کام نہیں ہے، یہ تو بالکل عین انصاف ہے۔ تو سٹیٹ جو ہے وہ منصف ہو سکتی ہے، ریگولیٹر ہو سکتی ہے۔ ہارڈ والا لفظ جو ہے نا یہ تو ایسے خواہ بخواہ لوگوں نے چلا دیا ہے۔ رائٹ، ریاست کو تو بالکل ایک نرمی کے ساتھ اپنے شہریوں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ رانا صاحب، آخری میں نواز شریف صاحب سے متعلق میاں صاحب کا لندن کے دورے کے حوالے سے بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، علاج معالجے کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ میاں صاحب آغاز لندن سے کریں گے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، وہ یہیں سے کریں گے، باقی ان کا چیک اپ ڈیو ہے، وہ اب دیکھیں ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق اگر ان کو جانا بھی پڑا واپس آ جائیں گے۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ایک بریک۔ اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، سینئر سیاستدان ہیں، رکن قومی اسمبلی، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شیر افضل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے۔ شیر افضل صاحب، میں انٹرنلی کیوں ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان تحریک انصاف، اس پر آنے سے پہلے اور یہ رفٹس ہمیں کیا بتا رہے ہیں، میں ذرا پوسٹ جو ایک احتجاج، جو عمران خان صاحب نے ایک احتجاج کی کال دی تھی جس کے لیے اس تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھے کیا جانا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پہ ایک احتجاج زور و شور میں نظر آنا تھا، وہ کدھر ہے؟ بہت شکریہ لینا، یہ باتیں میں کافی عرصے سے کہتا آیا ہوں، اور میں جہاں پہ پارٹی کے اندر فیصلے چینا جھپٹی پہ ہو، یہ اڑ پہ ہو، پرسوں کا ایک لفظ ہے کہ جو پہلے پہنچا وہ لے اڑا، تو جہاں پہ فیصلے غیبت اور چغلیوں پہ ہو، اور جہاں پہ قیادت کو، لیڈر کو یا کسی مسند نشین کو اپنی مسند کا 2 گھنٹے تک یقین نہ ہو کہ کسی کی چغلی اس کے نیچے تلے کرسی چھین لے گی، تو ایسی پارٹیوں میں پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ خان صاحب کو جو ہے برق بھی نہیں پڑنے دی گئی ہیں کہ پارٹی میں گزشتہ 1.5-2 سال سے میں چشمدید ہوں کہ یہ ریشہ دوانیاں، یہ سازشیں، نئے اتفاقیاں تھی، لیکن میری عادت یہ تھی کہ میں بول پڑتا تھا، اور یہ لوگ جو تھے یہ کسی حد تک انہوں نے دبائے رکھا کہ حتی لاوا پٹ گیا یا ابل پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف میں چونکہ فیصلہ سازی جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان فیصلوں نے انتشار کو جنم دیا ہے، میرٹ جو ہیں پامال ہوئی، اور اس وجہ سے ہر ایک شخص جو ہیں وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ یوں جس پارٹی نے عید کے بعد اپوزیشن کی پارٹی کو متحد کرنا تھا وہ خود شکست و ریخت کا شکار ہے، اور اس کا واحد علاج ہے
کہ جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ احساس کر لیں کہ پارٹی کا انہوں نے کیا حشر کر دیا ہے، اور پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے بشمول بیرسٹر گوہر کے، جنہوں نے میرے خیال میں اپنی ذمہ داریوں سے یوں پہلو طے کی کہ جب ان کو حق اور سچ کے لیے بولنا چاہیے تھا تو وہ نہ بولے، اور یوں اس وجہ سے بیرسٹر گور جو آج ہے تو وہ ملے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، بیرسٹر سب کو ایک میز پر لانے کے لیکن وہ لیے. ایک انڈسپیوٹڈ ہے، سب ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن صرف پسند کیا جانا نہیں ہے، ان کو اب ایگزرٹ کرنی ہوگی اپنی اتھارٹی، غلط کو غلط کہنا ہوگا، اور اگر اسی طرح کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، کسی کو غلط کہنے سے فلاں ناراض ہو جائے گا، پھر تو یہ چیزیں بڑھیں گی. پارٹی کے اندر تمام سنجیدہ جو لوگ ہیں اور سینئر، ان پر مشتمل ایک کمیٹی خان کو بنانی چاہیے اور ہر ایک معاملے کی جانکاری کی جانی چاہیے. ساختہ فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے عمران خان صاحب کا کوئی سروکار نہیں. عمران خان سے کروائے جاتے ہیں، عمران خان صاحب سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں. یہ سارے انہی کے تھرو تو ہوتے ہیں نا، ان کے آگے ایک غلط پکچر پورٹرے کیا جاتا ہے، ان کو تو علم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی پارٹی کا کیا اشر نشر ہو چکا ہے. اور آپ خود بھی منتظر ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنا کیس بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں. لیکن جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ گوہر صاحب، آپ نے کہا ان کو اپنا رویہ ذرا تھوڑا اور اپنی اتھارٹی اسرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں سے نکلیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی کا ایک جو بڑا چیلنج ہے اس کے لیے کچھ چیز ایک راہ ہموار کر سکیں گے؟ سو آگے آنے والے دنوں میں آپ کو احتجاج، یہ پارٹی ایک پیج پر آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ احتجاج جو ہے نا، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ان دنوں میں احتجاج کا کی لیڈر رہا ہوں جب احتجاج کی ضرورت تھی اور احتجاج کیے ہم نے، تو لہٰذا مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کیپیسٹی کیا ہے، احتجاج کس طرح ہوگا، کس طرح ہو سکتا ہے، کس طرح ہونا چاہیے تھا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران نیشنل اسمبلی نے قومی اسمبلی میں تقاریر کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا نمبر ایک ورکر جو ہیں جنہوں نے جانیں گنوائی، کیا ان کو لیڈرشپ پہ یہ اعتماد ہے کہ وہ اگر ان پہ دوبارہ گولیاں چلتی ہیں تو قیادت ان کے ساتھ رہے گی؟ مروی صاحب، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ روز اگر ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی دی جاتی، فیملی سے بھی اب چونکہ آپ کو پتہ ہے روک دیا گیا، تو وہ ڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گی. آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جو منتشر حالت میں پی ٹی آئی ہیں، اس تمام حالات کے پیش نظر علیمہ خان کی بہن ہونے کی وجہ سے اور پی ٹی آئی میں متحرک ہونے کی وجہ سے کافی رسپیکٹ کمانڈ کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ حق ادا ہو جائے گا کہ اگر یہ موقع ہے کہ وہ کیمپ لگا دیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ان پہ اعتماد ہیں حد سے زیادہ، اور واحد انہی کی شخصیت ہے ان حالات میں جو شاید پبلک سپورٹ کو کھینچ سکتی ہے. تو لہذا اگر کوئی تحریک کے لیے کوئی کوشش اور صحیح کرنی ہے تو اس کی بسم اللہ کل سے کیمپ لگا کے ہونی چاہیے. اور آپ کو اس میں ورکرز تو چونکہ ہمیشہ ہر کال پہ ورکرز نے تو ساتھ دیا ہے، آپ اس کے گواہ ہیں، قیادت نظر آئے گی آپ کو؟ یہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لفاظی سے، تقریروں سے جو ہیں اور ٹویٹوں سے اور سوشل میڈیا ایکٹیویٹی سے وقت گزارتے آئے ہیں. آنے والے احتجاج میں چاہے وہ اڈیالہ جیل کے سامنے کیمپ کی صورت میں ہو یا اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہو، ورکروں کو اور پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی کون سی قیادت اس میں شمولیت اختیار کرتی ہے، کتنے ایم این ایز آتے ہیں، کتنے نہیں آتے ہیں، اور جو نہیں آتے ہیں ان کے حوالے سے پھر ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور اگر کل اڈیالہ جیل پہ تحریک دے دیتے ہیں کہ جی، کال دے دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ کیمپ لگاتے ہیں، میرا خیال ہے محترمہ علیمہ خانم کی شخصیت میں اتنی کشش ہے کہ اس کے لیے عام ورکر جا سکتا ہے. رائٹ. مروہ صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی ٹکٹس نہیں دینا چاہتے تھے اسد کیسر صاحب کو، عاطف خان صاحب کو، شاہرام ترکئی صاحب کو الیکشن سے قبل، آپ کو اس حوالے سے اطلاعات ہیں؟ جی ہاں، کیوں؟ میں اس کا چشمدید گواہ رہا ہوں، اور ابتدا میں خان صاحب نے لا علمی ظاہر کی تھی، بعد میں خان صاحب نے جو ہے یہ کہا کہ چونکہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے اب اس کو دوبارہ جو ہے انڈو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو محمود خان کے دور میں کچھ وزراء نے استعفے دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا،
تو وہ اور اس میں عاطف خان صاحب اور شہرام ترکی صاحب بھی شامل تھے. رائٹ. تو اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید خان صاحب کی یہ خواہش تھی یا کوشش تھی کہ ان کو مرکز میں اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں یہاں مستفید ہو سکوں, اور یوں جو علی امین خان کی اگر کابینہ بنتی ہے تو ان کو کوئی پوٹینشل تھریٹس بھی نہیں ہوں گے. یہی ایک لیڈر کی سوچ تھی, اور اس میں کوئی ایسی میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پارٹی کے بہتر مفاد میں کچھ کو یہاں پہ رکھتا ہے کچھ کو وہاں پہ اکیلے چھوڑتا ہے تو بہتر فیصلہ تھا. اور جو گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ, اور جو آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ جو رینکس میں کانسپریٹرز ہیں, سازشی ہیں, آپ کے خلاف کس نے سازش کی ہے؟ میرے خلاف تو میرا خیال ہے 6-7 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے خلاف برا نہیں کہا ہوگا. برا نہیں کہا, صرف 6-7؟ باقی سب شامل ہیں. باقی پوری مطلب میجورٹی شامل ہے؟ تمام لوگ شامل ہیں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سیاست میں کوئی اپنا ہوتا ہے. جو قیادت میرے ساتھ ثوابی کی جلسے میں اسٹیج پر موجود تھی, اور اگر پنڈال سے صرف میرے نام کے نعرے آتے ہیں تو کس کو اچھا لگے گا. تو لہٰذا میں برا تو تب سے لگنے لگا ہوں تمام قیادت کو جب سے عوامی جلسوں میں یا مجھے قبولیت ملتی ہے یا میرے نام کے نعرے گونجتے ہیں, اور اس چیز نے جو ہے مجھے کافی نقصان پہنچایا ہے سیاسی طور پہ, جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. رائٹ. اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ 6-7 صرف ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے اچھا سوچتے تھے, ان 6-7 لوگوں کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ اتھارٹی ہے جو وہ ایسرٹ کرنے کی جو آپ بات کرتے ہیں تاکہ جو آپ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کی ایک واپسی کی راہ ہموار ہو سکے؟ ان کے پاس اتھارٹی ہے, لیکن بدقسمتی یا شومی قسمت وہ اتھارٹی اس لیے نہیں ایزرٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سازشی ناراض ہو جائیں گے. رائٹ. اور میں مروت صاحب آخری سوال, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے جو بازگشت ہو رہی ہے, اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, انہوں نے جو ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس قسم کی سوشل میڈیا کیمپینز ہو رہی ہیں وہ آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے جو ہے وہ بحال کرنے کی طرف آپ بالکل کوشش کریں, آپ کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی کیا اطلاعات ہے مروت صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب تو پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل ایک نو ہے پی ٹی آئی کے لیے اور مذاکرات؟ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں جو رابطے روابط ہوئے ان میں سے چند کا تو میں خود چشمدید ہوں, اور میں نے ہمیشہ سے اپنے پارٹی میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ ہمیشہ تب ہی ہوا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے. ہماری ضرورت پہ روابط نہیں ہوئے ہیں یا رابطے نہیں ہوئے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کر ہم پہ رحم کھائیں جب ان کی بے رحمی کی وجہ سے اور ان کے ظلم و جبر کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اپنا اقتدار کو بیٹھی, اپنی سیٹیں کو بیٹھی. پاکستان میں آج جو بھی دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ انہیں کے تو فعل ہیں. یہ اس دن کے لیے تو یہ سارے کام نہیں کیے تھے کہ اب جناب ان کے دل میں رحم آ گیا. اصل بات خان کی رہائی, سیاسی قیدیوں کی رہائی یا آپ کے مینڈیٹ کی ریکوری, یہ تبھی کریں گے جب 3-4 لاکھ لوگوں کا جمع غفیر آپ کی اسلام آباد کے سڑکوں پہ بیٹھا ہوگا. جب تک اس بارگیننگ پوزیشن میں پی ٹی آئی نہیں آئے گی, اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑھی ہے کہ وہ کہتے ہیں, یعنی کہ 2 چیزیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا اب ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور دوسرا چیز یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اپنا رویہ, یہ جو بیانات دیتے ہیں وہ تھوڑے اس میں بہتری اگر آ جائے, نرمی آ جائے, سوشل میڈیا وہ ذرا کنٹرول ہو جائے اور 9 مئی پہ معافی ہو جائے تو پھر تو راہ ہموار ہو سکتی ہے. دیکھیے, سوشل میڈیا کے حوالے سے تو میرا بھی ڈیفرنٹ موقف ہے. جس طریقے سے گالم گلوچ کرتی ہیں, جس طریقے سے جو ہیں ہمارے ڈائیلاگس کو یا ہمارے نیریٹیوز کو نقصان دیتی آئی ہیں, اس پہ میرا موقف ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ 9 مئی پر معافی اور عمران خان صاحب کا رویہ, یہ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں, شاید کسی نے یہ بات کی ہو یا نہیں, لیکن میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ خان کو گندہ کرنے کی کوشش ہے کہ اس سے معافی بھی دلوائیں گے اور اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں. تو لہٰذا, اور خان جو ہیں وہ میرا خیال نہیں ہے جب تک ہماری آخری ملاقات ہوئی وہ ڈٹا ہوا تھا. مروت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.